गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो गायस्टीन गॉस्पेल शो में सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत होंगे। गायस्टीन गॉस्पेल शो में शामिल होने के लिए अजीजों आपका शुक्रिया। और अजीजों मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब हमें शानदार गवाहियां भेज रहे हैं। मैं आपकी अजीजों हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप सब ये गवाहियां जरूर भेजते रहें। आप हमें अजीजों गवाहियां जरूर भेजें। इस एपिसोड के आखिर में मैं अपना ईमेल मेंशन करूंगा, आप वहां से हमसे राब्ता कर सकते हैं और आप हमें गवाहियां भेज सकते हैं, और आप अपनी दुआया दरख्वास्तें भी भेज सकते हैं। ये मेरी हौसला अफजाई करता है ताकि मैं सारा जलाल यीशु मसीह को दे सकूं। अजीजों आज हमें 2 गवाहियां मौसूल हुई हैं ईमेल के जरिए। हेलो पास्टर गाय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी है, और आज सुबह 3 बजे मैंने अपना दिल यीशु मसीह को सौंप दिया है। और खुदावंद के फजल से पास्टर अब मैं चाहती हूँ कि पानी का बपतिस्मा हासिल करूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इस शानदार खातून से मेरा राब्ता तब हुआ जब इन्होंने मुझे ईमेल की, और फिर मैं इनके चर्च भी गया। इनका चर्च मेरे घर से कुछ ही मील के फासले पर है। और फिर इन्होंने बपतिस्मा पाया, और बपतिस्मे के बाद इन्होंने चर्च जाने का आगाज किया। यीशु मसीह को हासिल करने के वसीला से निजात पाई, और मैं इस खातून की गवाही सुनकर बहुत ज्यादा शादमान हुआ। और ये अजीम गवाही है क्योंकि लोग खुदा को कबूल कर रहे हैं। हमें बहुत सी गवाहियां मौसूल हुई है, और अब हमारी दूसरी गवाही ये है। प्यारे भाई गाय, मुझे 3 साल से टांग में शदीद दर्द थी और मैं चलने फिरने से कासिर था। भाई, जब आप टीवी पर दुआ कर रहे थे, मैंने यीशु के नाम में शिफा पाई। अब मुझे कोई दर्द नहीं, और अब मुझे चलने के लिए सहारे की जरूरत भी नहीं। हालेलुया, सारा जलाल खुदावंद का है। ये शानदार खातून अब मुकम्मल तौर पर किसी भी सहारे के बगैर चल सकती हैं, और अब इनकी टांग में कोई भी दर्द नहीं है। और उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर भी भेजी थी। खुदावंद का शुक्र हो, यीशु मसीह का शुक्र हो कि अब ये शिफा याब हैं। निजात के लिए खुदावंद का शुक्र हो, अब्दी जिंदगी के लिए उसका शुक्र हो। यीशु मसीह तेरा शुक्र हो कि तू सलीब पर हमारे लिए चढ़ गया ताकि हम फतहमंदी की जिंदगी गुजार सके, ना कि हम अजीजो शिकस्तगी की जिंदगी गुजारें। फतहमंदी की जिंदगी। हम फतह के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि हम फतह में जी रहे हैं। तो अजीजों, ये 2 शानदार गवाहियां थी जो हमें मौसूल हुई। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगर खुदा ने आपको छुआ है तो मुझे जरूर ईमेल किया करें, क्योंकि ये मेरी हौसला अफजाई करता है, और ये तमाम देखने वालों के लिए भी हौसला अफजाई का बायस होता है। क्योंकि खुदावंद भला है, वो तख्त पर बैठा है, वो कादरे मुतलिक है, और वो मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करता, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों को चला रहा है। वो भला है, वही खुदा है, और वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है। अजीजों मैं चाहता हूं मैं जो कुछ भी करूं उससे खुदावंद को जलाल मिले, खुदावंद को जलाल मिले, खुदावंद को जलाल मिले, खुदावंद को जलाल मिले। और खुदा उन तमाम लोगों को इस्तेमाल करता है। वो कमजोरों को चुनता है, और वो उनकी कमजोरी को अपनी कुव्वत से भर देता है। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं कमजोर हूं, और मैं जानता हूं कि मैं कामिल नहीं हूं, और मुझ पर गुनाहों का बोझ था, और मुझे नजात दहिंदा की जरूरत थी, और मेरा नजात दहिंदा यीशु मसीह है। और जब मैंने जाना कि मैं कमजोर हूं, और मैंने ये तस्लीम किया कि मैं कमजोर हूं, और मेरी तमाम कमजोरियों में उसके फजल ने मुझे ताकत बख्शी, और मैंने उसके फजल में ताकत पाई। और जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं जोरावर होता हूं। मैं जिस्मानी तौर पर कमजोर था, मगर खुदा में मजबूत था। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो जाओ। इफिसियों 6:10। देखिए, जब आप खुदावंद में मजबूत होंगे तो आप उसकी कुदरत और ताकत को जानेंगे, और वो जलाल पाएगा, क्योंकि वो भला है, वही खुदा है। और खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपकी हदों को बढ़ाएगा, क्योंकि हम में से कोई भी कामिल नहीं है, और हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं।
اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ تمام نئی ہو گئیں۔ غور کریں 2 کرنتھیوں 5:17۔ اور یہ خوشخبری ہے، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایمان میں قدم رکھیں اور اسے کرنا شروع کریں۔ خدا کے لیے جرأت مند ہوں، خدا کے لیے جرأت مند ہوں اور یسوع کے نام میں ایسا کریں۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، پاک روح تیرا شکر ہو ان تمام لوگوں کے لیے جو آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اے خداوند جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو برکت دے اور میرے ذریعے ان سے کلام کر۔ اے خداوند میرے ذریعے ان تمام لوگوں سے کلام کر اور ان کو اپنی محبت سے بھر اور روح القدس کی قدرت کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کر۔ پاک روح ہم تجھے دعوت دیتے ہیں یسوع مسیح کے قادر اور بابرکت نام میں، تو وہ کر جو تو کرنا چاہتا ہے، یسوع کے نام میں، آمین۔ تو عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس پر غور کریں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں میں تمام بیماروں کے لیے شفا یابی کو اور بحالی کو مانگ رہا تھا، اور آپ نے شفا یابی پائی۔ دیکھیں، کوئی بھی اگر کسی کے لیے شفا یابی کی دعا کرتا ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ شفا یابی پاتا ہے۔ آپ بھی خدا کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنی شفا یابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں ایک چیز ہے، شفا یابی کو حاصل کرنا ایک طرف ہے اور شفا یابی میں قائم رہنا ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں، آپ اسے کما نہیں سکتے، نہ ہی آپ اس کے لائق تھے، بس یہ آپ یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور روح القدس کی رفاقت کے ذریعے سے، اور جب آپ اس میں ٹھہرتے ہیں تو آپ شفا یابی پاتے ہیں۔ مگر غور کریں، آپ شفا یابی کے بعد اپنی پھر سے معمول کی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو انکار کرنا ہوگا۔ مگر عزیزو، آپ کو ایمان میں ثابت قدم رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دشمن ابلیس چاہتا ہے کہ وہ آپ سے آپ کی شفا یابی کو چھین لے، وہ اسے چھیننا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ تو شفا یاب نہیں۔ وہ آپ کو اس طرح کی بہت سی علامتیں دیتا ہے، اور اس لیے آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے، اس لیے آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے اور ایک لکیر کھینچنی ہے اور کہنا ہے کہ میں شفا یاب ہو گیا ہوں۔ دیکھیں، یہ میرے ساتھ بھی ہوا جب میں نے عزیزو مافوق الفطرت طور پر میں نے شفا یابی پائی۔ مجھے سفید مادے کے دماغی زخم تھے عزیزو، اور تمام ڈاکٹرز نے مجھے نا امید کر دیا تھا، اور کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ اب میں ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا اور بدترین حالت میں مبتلا ہو جاؤں گا اور شادی نہیں کر پاؤں گا، اور اگر کر لوں گا تو میری بیوی ساری زندگی صرف میری دیکھ بھال کرتی رہے گی۔ مگر خداوند کا شکر ہو، میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 خوبصورت بچے ہیں، اور یہ خدا کی بھلائی کی بدولت ہے، یہ خدا کی بھلائی کی ہی بدولت ہے۔ خدا نے مجھے پوشیدگی میں مافوق الفطرت طور پر شفا یابی دی، اور میں نے خدا کی محبت، یسوع مسیح کے فضل اور روح القدس کی رفاقت کو محسوس کیا۔ اور عزیزو، میں نے یہ تمام شفا یابی عزیزو لہروں کی مانند، لہروں کی مانند، لہروں کی مانند، محبت کی لہر، خوشی کی لہر، امن کی لہر، صبر کی لہر، رحم کی لہر، معافی کی لہر، رحمت کی لہر اور قوت کی لہر، اور یہ ایک دم سے میں نے محسوس کیا کہ ایک روشنی میرے دماغ، میرے جسم، میرے روح میں اتر گئی ہے، اور یسوع مسیح نے میرے دماغ کو چھوا ہے اور مجھے شفا دے دی ہے، اور میرے پاس طبی ثبوت ہے کہ میں شفا یاب ہوں۔ عزیزو، میری MRI ایک چیز بتا رہی تھی، سفید مادے کے دماغی زخم اور اس کے متعلق تمام علامتیں، کہ میں پوری زندگی کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اور پھر میں نے دیکھیں مافوق الفطرت طور پر خدا کو تجربہ کیا کہ اس نے میرے ساتھ کلام کیا اور میرے دماغ کو چھوا، اور میں نے خدا کی طاقت اور خدا کی قدرت کو محسوس کیا، اور میں نے اس بات کو جانا اور محسوس کیا کہ یسوع مسیح میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے۔ اور عزیزو، اگلی صبح جب میں اپنے پلنگ سے اٹھا تو میں مکمل طور پر شفا یاب تھا، اور اب مجھے 17 سے 18 گھنٹے سونے کی ضرورت نہیں، اور میری خون سے بہتی ہوئی ناک رک گئی، مجھے ٹھیک سے نظر آنا شروع ہو گیا، اور تمام قسم کی دماغی درد ٹھیک ہو گئی، کرونک فٹیگ ختم ہو گئی، اور میں ایک معمول کی زندگی گزارنا شروع ہو گیا۔ اور میں یہ حقیقتاً بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس قابل تھا کہ معمول کی زندگی شروع کر سکوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں بائبل کالج جاتا، میں نے ایک بار پھر سے اپنی MRI کروائی کہ یہ ثابت کر سکوں کہ میں شفا یاب ہوں، اور خدا نے مجھے مکمل طور پر شفا یابی دی ہے۔ سفید مادے کے دماغی زخم نہیں رہے، اور MRI میں عزیزو کچھ بھی نہیں آیا، وہ درست آئی، اور اس میں مکمل شفا یابی کا ثبوت تھا، اور میں مکمل طور پر شفا یاب تھا، اور ڈاکٹرز حیران تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ معجزہ ہوا ہے۔ اور آج 10 سال بعد عزیزو میں آپ کے سامنے ہوں۔
خدا کی قدرت سے میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک وقت تھا جب میں نے شفا یابی پائی تھی تو دشمن ابلیس نے کوشش کی کہ وہ مجھے تمام علامتوں سے پھر سے گھیر لے اور مجھے کہے کہ میں شفا یاب نہیں ہوں، اور اس جگہ آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے۔ اس جگہ آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے عزیزو، اس جگہ آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے اور جاننا ہے کہ میں شفا یاب ہوں۔ اور پھر اس جگہ پہ دشمن ابلیس مجھے کبھی بھی نہیں لا پایا کیونکہ میں ایمان میں مضبوط تھا۔ دیکھیں داؤد نے بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا جو خداوند نے اس کی زندگی میں کی تھیں، اور کلام حق میں ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں میں سوچتا ہوں کہ جب داؤد جولیت کی طرف جا رہا تھا، فلاخن کے ساتھ اس کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے سوچا ہوگا کہ اگر میں شیر کا مقابلہ خدا کی قدرت سے کر سکتا ہوں تو خدا مجھے جولیت کو مارنے کا بھی زور دے گا۔ داؤد نے ان چیزوں کو یاد کیا جس میں خدا نے اس کو فتح دلائی تھی۔ تو عزیزو، ہمیں بھی ان فتوحات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سوچیں کہ خداوند نے مجھے کہاں کہاں فتح دلائی ہے۔ دیکھیں اگر میں غور کروں تو میری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر خدا نے عزیزو مجھے فتح دلائی ہے، کیونکہ جو کول خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لوکا 1:37۔ جو اعتماد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، مرکز 9:23۔ تو میں یہ سوچتا ہوں جب داؤد جولیت کی طرف بڑھ رہا تھا تو وہ سوچتا ہوگا کہ میں نے ریچھ پر فتح پائی، میں نے شیر پر فتح پائی، تو میں جولیت پر بھی فتح پالوں گا، اور خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا نے اسے دلیری بخشی۔ ہم یہ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ داؤد کو خدا نے عزیزو دلیری بخشی۔ پہلے سیمویل میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد بہت مشکل وقت سے گزرا، مگر عزیزو دیکھیں پھر بھی خدا نے اسے دلیری بخشی۔ داؤد جنگ پر تھا اور اسے اپنی بیوی کو کھونا پڑا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عزیزو، بعض اوقات ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ہم گرائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، مگر خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے یسوع مسیح کے نام میں، کیونکہ ہم فتح میں جی رہے ہیں، فتح کے لیے نہیں لڑ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا میں دلیر رہیں اور ہمیشہ حوصلہ مند رہیں، کیونکہ خدا ہمیشہ ہماری طرف ہے۔ تو آپ جب بھی کمزور ہوں تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ خدا کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کے مسا سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسا وقت آتا ہے جب وہ آپ کی زندگی میں ایسی علامتیں پیدا کرتا ہے۔ جب میں نے شفا یابی پائی تھی تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے۔ دیکھیں یہ انسانی فطرت بھی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم نے شفا پائی ہے، کیا میں واقعی شفا پا چکا ہوں؟ دیکھیں آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے، آپ کو ہر روز اپنے جنگی ہتھیار باندھنے ہیں، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو کہ خدا کا کلام ہے لے لو۔ روح کی تلوار یعنی خدا کا کلام۔ اپنے دل کو محبت، رحم اور سچائی سے بھریں، اپنے لفظوں کو محبت، سچائی اور رحم سے بھریں، سب کچھ محبت، سچائی اور رحم دلی سے کریں، اور جب کبھی آپ باہر نکلیں ہر ایک چیز کو محبت اور رحم اور سچائی سے یسوع مسیح ناصری کے نام سے دیکھیں۔ اور آپ کو خدا کے سب ہتھیار باندھنے ہیں، اور خدا کے سب ہتھیار کلام مقدس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کلام مقدس میں افسیوں 6 باب میں مرقوم ہے۔ جب بھی آپ نے باہر نکلنا ہے آپ کو اس کے سب ہتھیار باندھنے ہیں اور خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور جو حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 13 سے 14 آیت۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط رہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ امثال 4:23 میں مرقوم ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ اگر آپ ان تینوں حوالوں کو دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ یہ پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب اس کی 13-14 آیت ہے۔ دیکھیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت سب گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کرنتھیوں میں یہ تھا کہ سب کچھ محبت سے کرو، اور پہلے پترس میں یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو۔
سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت سب گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ مگر امثال 4 باب کی 23 آیت میں مرقوم ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ تو سب سے بڑھ کر آپ کو اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو جاگتے رہنا ہے، ایمان میں قائم رہنا ہے، مردانگی کرنی ہے، مضبوط رہنا ہے، اور جو کچھ کرنا ہے آپ کو عزیزو اسے محبت سے کرنا ہے۔ جب آپ شفا پا جاتے ہیں تو آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، اور جو کچھ کرنا ہے وہ محبت سے کرنا ہے۔ دشمن ابلیس چاہے گا کہ وہ آپ کی شفا یابی کو چھین لے، مگر آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے اور اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے اور سب کچھ محبت سے کرنا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کو اپنے دل کی خوب حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو اچھی چیزوں کو اندر آنے دینا ہے اور بری چیزوں کو باہر، اچھی چیزوں کو اندر آنے دینا ہے اور بری کو باہر۔ تو عزیزو، میں آپ کو اپوکسا کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، جیسے اپوکسا ایک باکسنگ رنگ میں ہے، اور اگر وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اسے بھی مکہ مارا جا سکتا ہے، تو اگر وہ اسے مارا جائے تو وہ زخمی ہو جائے گا۔ وہ زخمی ہو جائے گا کیونکہ وہ اس سے بے خبر ہے۔ مگر اگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے بھی مکہ مارا جا سکتا ہے، وہ باکسنگ رنگ میں ہے اور اس نے اپنے سارے ہتھیار باندھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک جنگ کی طرح ہے۔ دیکھیں، زندگی قیمتی ہے اور یہ آسان بھی نہیں ہے۔ مگر اگر آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آپ کو بھی باکسر کی طرح مکہ مارا جا سکتا ہے، تو وہ آپ کو لگے گا مگر آپ اس سے زخمی نہ ہوں گے۔ دشمن آپ کو ضرب لگانا چاہتا ہے، وہ آپ کی شفا یابی چھیننا چاہتا ہے، تو آپ کو اسی چیز کا انکار کرنا ہے اور آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں شفا یاب ہوں، میں شفا یاب ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو پہلے آپ کو خدا کے تابع ہونا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو کہ آپ کو کرنی ہے۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے سے پہلے آپ کو خدا کے تابع ہونا ہے۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے سے پہلے آپ کو خدا کے تابع ہونا ہے، کیونکہ آپ کو خدا کی محافظت میں ہونا ضروری ہے۔ غور کریں، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو میں واپس اسی عزیز و حوالے پر جانا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ آپ کو خدا کی محافظت میں رہنا ہے تاکہ ابلیس آپ کی شفا یابی کو چرا نہ پائے۔ آپ شفا یاب ہیں، آپ شفا پا چکے ہیں۔ خدا کی طاقت نے آپ کو چھوا ہے اور آپ برکت حاصل کر چکے ہیں۔ آپ شفا یاب ہیں۔ آپ اس بات پر قائم رہیں اور ایمان رکھیں اور اپنی شفا یابی پر شک نہ کریں۔ تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی شفا یابی پر قائم رہیں، شفا یاب ہوں، محفوظ رہیں، نجات پائیں اور طاقت پاتے رہیں یسوع مسیح کے الہی فضل کے وسیلہ سے۔ امثال 4:23، پس اپنے دل کی خوب حفاظت کرو کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ تو عزیزو، یہ لفظ کہ اپنے دل کی حفاظت کر، دل کی حفاظت کر، میرے ساتھ دیکھیں لفظ حفاظت جو کہ امثال اس کے 4 باب اس کی 23 آیت میں مرقوم ہے، اس کا مطلب ہے گیریزن، فوجی اڈا۔ امثال 4 باب 23 آیت، وہاں حفاظت کا مطلب فوجی اڈا ہے۔ غور کریں، فوجی اڈا ایک ایسی جگہ ہے جہاں فوجیوں کی دیوار ہوتی ہے محافظت کے لیے، اور وہ ایک دیوار کی مانند کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ حفاظت کر سکیں اور کسی بھی آنے والی چیز سے ہماری محافظت کر سکیں۔ اور ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ اچھی چیزوں کو آنے دینا ہے اور بری چیزوں کو جانے دینا ہے۔ اپنے دل کی اس طرح حفاظت کرنی ہے کہ اچھی چیزوں کو آنے دینا ہے اور بری چیزوں کو جانے دینا ہے، بالکل جیسے فوجی اڈوں یا پھر مورچوں پر ہوتا ہے کہ فوجی کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنے دل کے گرد بھی فوجی تعینات کرنے ہیں تاکہ اس میں بری چیزیں نہ آ سکیں۔ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی VIP پارٹی پر جاتے ہیں اور اگر آپ کا نام VIP لسٹ میں نہیں ہے تو آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اپنی باڈی کے انچارج ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کو اندر آنے دینا ہے اور کس کو باہر نکالنا ہے، اور اس کا تعین آپ کریں گے کہ کس کو اندر لانا ہے اور کسے باہر نکالنا ہے۔ سو خوف، شک اور مذمت اور پریشانیاں ان کو لسٹ میں شامل نہ کرے اور ان کو داخل نہ ہونے دے، حوصلہ شکنی نہ آنے پائے۔ آپ کو اپنے دل کے گرد فوجی اڈا بنانا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہیں۔
आप इन चीजों को वीआईपी लिस्ट में अजीजों शामिल करें। आप इन चीजों को वीआईपी लिस्ट में शामिल करें ताकि ये अंदर आए, ये तमाम अंदर आए। ईमान, खुदा की ताकत, ये सब अंदर आए। तो आपने अपने दिल की हिफाजत करने वालों को बताना है कि इन चीजों को अंदर आने दें, क्योंकि आप फौजी अड्डे के इंचार्ज हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने दिल की हिफाजत करनी है जैसे फौजी करते हैं। मगर बाजुका चीजें गैर मुतवक्के होती हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको खुदा के हुजूर रखें और अपने दिल को हमेशा साफ रखें, उसे खुदा को दे दें और अपना दिल साफ रखें। बहुत सी चीजें गैर मुतवक्के तौर पर अजीजों हो जाती हैं, मगर आपको खुदा के ताबे रहना है और इन्हें खुदा के हुजूर रखना है और अपने दिल को साफ रखना है। ऐ खुदाउन, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। देखें, आप जिम्मेदार हैं कि आप अपने दिल को साफ रखें और गौर करें, साफ दिल खुदा की तरफ जाने का रास्ता है और आपको इसकी हिफाजत करनी है। आपको तमाम अच्छी चीजें अपने दिल के अंदर आने देनी हैं और आपको अपना दिल खुदा के लिए हमेशा तैयार रखना है। और अगर आप अपने दिल की हिफाजत नहीं करेंगे, आप इसमें बुरी चीजें आने देंगे, तो ये आपके और खुदा के ताल्लुक के दरमियान अजीजों इख्तलाफ पैदा करेगा। तो आपको पाक दिल और पाक रूह के साथ आना है और आपका दिल खुदा की तरफ जाने का रास्ता हो, ना कि रोकने का। आपका दिल खुदा की तरफ जाने का रास्ता हो, ना कि रुकने का। आपको जानना है कि आप कौन हैं और आप क्या हैं। और देखें, अपने दिल को खुदा की तरफ जाने का रास्ता बनाने का मतलब है कि आपने अपने गुनाहों से तौबा की है और खुदा की तरफ रागिब हुए हैं। और लफ्ज तौबा का मतलब है खुदा की तरफ मुड़ना। इसका मतलब है मुड़ना। देखें, बाजू का तौबा का लफ्ज हमें बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, तौबा करो तौबा करो, मगर तौबा का मतलब मुड़ना है, गुनाह से मुड़ना और खुदा की तरफ जाना और अपने गुनाह खुदा को देना और अपने दिल को पाक रखना और खुदा की तरफ रागिब होना और खुदा के साथ एक अहद में आना। और जब आप ये करते हैं तो तौबा शुदा दिल खुदा कादर मुतलिक को जलाल देता है और उसके नाम को फैलाता है। मगर ये तब ही होगा जब आप अपने दिल की हिफाजत करेंगे, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। देखें, आपको एक बात जानने की जरूरत है कि खुदा आपका दिल चाहता है, उसे आपका दिल चाहिए। यकूब 4:8 खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ये आपके दिल के बारे में है। देखें, वो आपका दिल चाहता है। अगर आपका दिल खाली है तो इससे फर्क नहीं पड़ता दिमाग में क्या है। अगर दिल खाली है तो फर्क नहीं पड़ता दिमाग में क्या है। आपका दिल खुदा की मोहब्बत से भरा होना चाहिए। रोमियो 5:5 खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है रूह कुद्स की कुव्वत के जरिए से। अच्छी चीजों को अंदर आने दें और तमाम बुरी चीजों को अजीजों बाहर निकालें। आप ही अपने दिल के मुहाफिज हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस तरह से है कि आप चल रहे हैं, आप बहुत लंबा चल रहे हैं और ये कांटे की तरह है और ये आपको चुभती रहती है और जैसे जैसे आप चलते हैं ये आपको चुभती रहती है और ये बुरी चीजें इस तरह से आपके दिल को नुकसान पहुंचाती है और ये आपको भी नुकसान पहुंचाती हैं। हो सकता है कि ये आपका नाम मुआफ करना हो और आपको बस मुआफ करना है। आपको उन लोगों को मुआफ करना है जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है और आपके साथ बुरा सलूक किया है। देखें अजीजों, हम गिराई हुई दुनिया में रह रहे हैं और हमारा दिल अक्सर दुखाया जाता है। और अगले एपिसोड में अजीजों, मैं उन बंधनों के लिए दुआ करूंगा जो आपको रोके हुए हैं और ये आपको मदद देगा कि आप लोगों को मुआफ कर पाए जिनको आप मुआफ नहीं कर पाते। और अजीजों, आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे एक परिंदा पिंजरे से बाहर निकलता है। आप लोगों को मुआफ करना सीखेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, अगर आप जहर पिएंगे तो आप मर जाएंगे। क्या आप समझ गए? तो आपको ये याद रखना है, आपको मुआफ करना है। कलाम हक में लिखा है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा। तो मैं चाहता हूं अजीजों, आप ये अहद करें कि आप उन लोगों को मुआफ करेंगे जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, गलतियां सबसे हो सकती हैं क्योंकि हम कामिल इंसान नहीं हैं। आपको मुआफ करना है क्योंकि ना मुआफ करना एक बंधन है जो कि आपकी बरकत को रोकता है। तो आपको मुआफ करना है, आपको मुआफ करना है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये तमाम मिसालें आपके लिए कारगर साबित होंगी। जिंदगी की लंबी दौड़ में आप किसी को भी अपने पांव का कांटा ना बनने दें, बल्कि आप उस कांटे को निकाल कर फेंक दें और कभी भी जहर को पीने की कोशिश ना करें और ना ही किसी का दिल दुखाएं। आपको बस मुआफ करना है।
آپ نے اپنے دل کو خدا کی طرف جانے کا ایک راستہ بنانا ہے، نہ کہ رکاوٹ بننا ہے۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو اور مضبوط ہو، اور جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ آپ غور کریں، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں، جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی برکتوں کو عزیزو حاصل کرنا شروع کریں، جیسے ایک باکسر لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور آپ اپنے پورے دن میں، پورے ہفتے میں، پورے مہینے میں عزیزو برکت اور قوت پائیں گے، اور آپ دن بدن، سال با سال اور صدی با صدی خدا کے سب ہتھیاروں کو باندھ لیں گے۔ اور یہ افسیوں 6 باب میں مرقوم ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر، اور اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اور عزیزو، اس طرح سے آپ اپنی شفا یابی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ شفا یاب ہو جاتے ہیں اور شفا یابی میں قائم رہتے ہیں، اور عام طور پر شیطان آپ کو پیچھے کھینچتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ ہاریں گے نہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ ہاریں گے نہیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ خدا کے بچے ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ خدا سے ہیں، آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور خدا نے عزیزو آپ پر مہر کی ہے، اور وہ آپ کی شفا یابی کو چھین نہیں پائے گا، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف؟ ہمارے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ رومیو 8 اس کی 31 آیت میں مرقوم ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے آپ نے حوصلہ مندی پائی ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنی شفا یابی کو قائم رکھنا ہے۔ مضبوط رہیں اور جو کچھ کریں محبت سے کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کی بیٹیاں ہیں، آپ خدا کے بچے ہیں۔ اسی جگہ واپس جائیں جہاں آپ نے شفا یابی پائی، جہاں آپ نے خدا کی آواز کو سنا، جہاں آپ نے قوت پائی۔ جس طرح سے داؤد نے یاد کیا تھا کہ میں نے ریچھ کو مارا ہے، شیر کو مارا ہے، اور میں جولیت کو بھی مار دوں گا، اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں جولیت کی طرف جا رہا ہوں اور میں اسے شکست دے دوں گا، اور ہر روز اس کی قدرت اور قوت اور اس کی طاقت میں بڑھتے رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ عزیزو آپ آج حوصلہ مند ہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں سڈنی آسٹریلیا سے عزیزو آپ کے لیے محبت بھیج رہا ہوں۔ ہمیشہ قائم رہیں، مضبوط رہیں، نجات پائیں اور شفا یاب رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پھر ملیں گے، بائے بائے۔ میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں، بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے، وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا، اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا، جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا۔ آمین۔ تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں،
اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ گائے اسٹین کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔ اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے۔ خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ گائز ٹیم گوسپل شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ روز بروز لوگ شفا پا رہے ہیں، نجات، شفا، تبدیلی اور الہی قوت پا رہے ہیں۔ ہم خدا کے گہرے پیار کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت۔ تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔